Bismillahirrahmanirrahim. Islamic students, today we are going to read about the poem The Song of the Shepherd Boy in the Valley of Humiliation, which is written by Mr. John Bunyan. And have a look on vocabulary words. First, down, unhappy and gloomy, content, happy and satisfied, crave, long for, desire, yearn for, though used to address God, for example, in prayers and hymns. Fullness means having reached or fulfilled all requirements. Hereafter, forever, after death. Let's have a look on the introduction of the author, and the timeline of John Bunyan is 1628 to 1688. John Bunyan was an English writer and a Puritan preacher, best remembered as the author of the Christian allegory, The Pilgrimage Progress. In addition to this, Bunyan wrote nearly 60 titles, many of them expanded sermons. Puritan preachers जो होते हैं वो रूहानी पेशवा होते हैं क्रिश्चियंस के, और ये इनके कैथोलिक चर्च में जॉन बनियन के जो बहुत ज़्यादा पोइम्स जो इसने राइट डाउन की हैं, या ये ऑथर है नियरली 60 टाइटल्स का, तो ये एज ए सरमन दुआ के तौर पर, दुआई कलमात के तौर पर इन कैथोलिक चर्च के अंदर पढ़े जाते हैं। और इनकी पैदाइश हुई थी 1628 में, और ये दुनिया से गए थे 1688 में, और इनको आज तक याद किया जाता है। इनकी उन्हीं दुआई जो इन्होंने पोइम्स लिखी हैं जिनको कलमात कहा जाता है, दुआई कलमात, और इसमें इन्होंने इनको प्यूरिटन प्रीचर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक रूहानी पेशवा हैं और ये लोगों को कनेक्शन बनाते हैं बिटवीन गॉड एंड इट्स क्रिएचर। और यानी जो अल्लाह ने अपनी मखलूक पैदा की है, अल्लाह और मखलूक का जो रिश्ता है उसको मजबूत करने के लिए इन्होंने ऐसी दुआएं तरतीब दी हैं, या इन्होंने ऐसी पोइम्स लिखी हैं जो दुनिया को फ़ानी बताती हैं और इंसान का रिश्ता जो अल्लाह से जोड़ती हैं इन क्रिश्चियंस। द सॉन्ग ऑफ द शेफर्ड बॉय इन द वैली ऑफ हिमलेशन में जो चीज़ें जहन में रखने वाली हैं, दैट वाज अदर थिंग्स टू नोट, द पोएम हैज़ 3 quatrains. A poem of 4 lines is called a quatrain. It has 3 verses of stanzas. The rhyme scheme of the poem is A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F. The poem has 12 lines. The poem can be sung. It is written in Old English. And the main theme of this poem is contentment. Contentment is to be satisfied with what you have. यानी अल्लाह ने जो आपको अता किया है आप उस पर सब्र शुक्र करें और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें. And the second thing is the first stanza of this poem is he that is down need fear no fall, he that is low no pride, which means if you have nothing you cannot lose anything by taking a risk. The first stanza says that it's also an idiom, which is the first 2 lines of a poem, which means if you have nothing you cannot lose anything by taking a risk. The point says that a person who occupies the lowest position in life cannot fall any further, and therefore he has no fear of falling, whereas the great or rich constantly feel the possibility of their डाउनफॉल. यानी इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस बंदे के पास कुछ नहीं है, अल्लाह ने उसको बस गुर्बत में रखा हुआ है और वो अल्लाह की इस देन पर राज़ी है और उसके पास खोने के लिए ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, तो वो रात को सुकून की नींद सोएगा. यानी वो अपने दरवाज़े लॉक नहीं करेगा और सारी रात परेशान ही रहेगा कि भाई मुझे कोई लूट ना ले आकर, या मुझे कोई डाकू मेरे घर से कोई कीमती चीज़ ना चुरा ली. यानी वो सुकून की नींद सोएगा और उसको पता है कि मैंने सुबह उठ के मेहनत करनी है, कमाना है, अल्लाह पे तवक्ल करना है और मैंने पेट भर के सो जाना है. यानी मैंने अपने लिए इतनी दौलत इकट्ठी नहीं की हुई, या मेरी कोई इतनी हाई पोजीशन नहीं है कि अगर मैं गरीब हो जाऊंगा तो लोग मुझे मुंह लगाना छोड़ देंगे या रिश्तेदार मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि जिस हाल में वो है अल्लाह ने उसे रखा हुआ है, वो खुश है और उसको इसमें कोई परेशानी नहीं है. जबकि जो अमीर है उसकी सारी रात की नींद जो है वो उड़ी होगी, वो एज़ कम्पेयर टू लो पर्सन उसकी पर्सनालिटी में एक अजीब सी बेचैनी होगी. वो हर वक्त कॉन्शियस होगा, ना रात की नींद पूरी कर सकेगा ना दिन को सुकून होगा. उसको यही होगा कि मुझे कोई, मेरे बच्चों को कोई अगवा ना कर ले, या मुझे कोई नुकसान कोई ना पहुंचा दे, या मेरी दौलत मुझसे छिन ना जाए, और अगर दौलत मुझसे छिन गई तो मुझे कोई इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखेगा और मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी. यानी वो अल्लाह की इतनी देन पर भी राज़ी नहीं होता और लालच में
رہتا ہے اور ہر وقت اس کو اپنے پیسوں کی فکر ہوتی ہے، یعنی اس کو اللہ کے اوپر توکل جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے اس کو. اس کی نسبت جو غریب ہے اس کو رات کی نیند بھی اچھی آ رہی ہے، وہ سکون سے کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تو نے جتنا دیا اس پہ تیرا شکر ہے، میں راضی ہوں، اور اس کے لیے کوئی بے چینی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اس اسٹینزا میں ہم نے اس چیز کے بارے میں پڑھا ہے. اب میں آپ کو مزید آگے اس کی 2 لائنس جو میں بتاتی ہوں. یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، دس از اے رچ پرسن اینڈ ہی از ویری کانشیس اباؤٹ بینگ روبڈ، یعنی وہ ساری رات یہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھے کوئی لوٹ نہ لے. اب آگے جیسے اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ فار ایگزامپل دا پور مین ہیز نو فیئر آف لوزنگ ہز ویلتھ اور بینگ روبڈ وٹ ہی ڈونٹ ہیو، بٹ اے رچ مین از کانسٹنٹلی ان فیئر آف لوزنگ ہز ویلتھ اینڈ بیکمنگ پور. اور یہی بات ہے کہ وہ ہر وقت بے چینی محسوس کرے گا. وہ کہے گا کہ اگر میں سو گیا تو یہ نہ ہو کہ کوئی چور آ جائے اور میں غریب ہو جاؤں اور میری آسائشیں ختم ہو جائیں، اور میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنا سونا ہے، لوگ مجھے لوٹ نہ لیں، میرے لیے پریشانی نہ بن جائے. تو یہ ساری بات جو ہے انہوں نے فرسٹ اسٹینزا کے 2 لائنس میں اور سیکنڈ 2 لائنس میں جو ہے ہمیں ڈسکرائب کیے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اسٹینزاز کی طرف. He that is humble ever shall have God to be his guide, which means a person who is humble and polite gets God grace. یعنی جو اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اللہ اس کے کام آسان کرتا ہے. اس میں اسٹینزا میں انہوں نے the poet further says that a person who is humble and polite gets God grace. Humbleness is a great blessing and therefore such person is always guided by the Almighty at every step. یعنی اس میں انہوں نے یہ بتانے ہمیں کوشش کی ہے کہ جو انسان اپنے اخلاق کو اچھا رکھتا ہے، لوگوں سے اچھے سلوک کرتا ہے، لوگوں کے حقوق پورے کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ہمسایوں کے، اور اپنے گھر میں اچھا ماحول رکھتا ہے، اور اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیویئر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے پولائٹ اور ہمبل بیہیویئر کرنے والے بندے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اس کو اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس کے لیے مشکل سے مشکل کام جو ہے وہ بھی آسان اللہ بنا دیتے ہیں، اس کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، اس کے لیے مشکلیں کم کر دیتے ہیں. اس کے راستے میں جو مشکل ہوتی ہیں وہ اس کی اچھائی کی وجہ سے اللہ پاک اس کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی اللہ اپنے فرشتوں سے اس کی مدد کرواتے ہیں اور اس کی جتنے رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرواتے ہیں. وہ اس لیے ایسا ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، کسی کو راستہ پار کرا دیتے ہو، یا کسی کا سامان کیری کر کے کسی کے گھر تک پہنچاتے ہو، کسی بوڑھے کی مدد کرتے ہو، تو وہ آپ کو دعا دیتا ہے، اور یہ دعا اللہ کی گریس کی شکل میں آپ کو واپس ملتی ہے. I am content with what I have, little be it or much, which means that contentment is a great virtue. The poet is fully contented with what he has. یعنی شاعر جو ہے، آتھر جو ہے، وہ بہت سیٹسفائی ہے کہ اللہ نے اسے جو عطا کیا ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، اور وہ اس سے راضی ہے اللہ کے دین سے. The second stanza is, in this stanza poet explains the importance of contentment. He says that contentment is a great virtue. The poet is fully contented with whatever he has. It does not bother him if he has less or more. He wishes nothing more. اب اللہ نے اسے جو عطا کیا ہے وہ راضی ہو گیا ہے. اس میں پھر وہ اس چیز کو جو، کیونکہ تھیم اس پوئم کی از کنٹینٹمنٹ، سیٹسفیکشن، یعنی آپ کو دلی سکون اور اطمینان ہونا اللہ کی دین کے اوپر. یعنی آپ کے دل میں کوئی حسد نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی حرص نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر ان کے پاس گاڑیاں ہیں یا بچوں کے پاس بہت سارے کھلونے ٹیبز ہیں تو آپ بھی ان کو دیکھ کے آپ کا دل لل جائے، یا بڑے گھروں کو دیکھ کر آپ کا دل کرے کہ ہمارے پاس بھی اتنے بڑے گھر ہو. تو وہ اس اسٹینزے میں پوئٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ نے جو چیز اس کو عطا کی ہے اس سے اس کو ایک خاص احساس سے اطمینان ہے،
اور اس کا دل مطمئن ہے کہ مجھے جو اللہ نے عطا کیا ہے میں اس کا آگے جا کے جو جواب دہ بنوں گا، میں اس کا پورا حساب دے سکوں گا. یعنی میرے لیے اس طرح کی زندگی گزارنا اللہ نے دنیا پہ آسان کر دیا ہے، کیونکہ انسان کو کیا چاہیے، 2-3 چیزیں ہیں. ایک اس کا شیلٹر ہے، یعنی سر پہ چھت ہو، اور اس کے کپڑے ہیں، اور اس کا کھانا پینا ہے، اور تعلیم ہے بس. اور یہ آپ نارمل طریقے سے بھی یہ سب کچھ ایک انسان حاصل کر سکتا ہے، نہ کہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ امیر ہونا ضروری ہے. کہ امیر لوگ بھی ویسے ہی کھاتے پیتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں. فرق یہ ہے کہ کپڑے 2,000 کا سوٹ بھی ہوتا ہے اور 2 لاکھ کا بھی ہوتا ہے. تو بس یہ تو اپنی کنٹینٹمنٹ اور سیٹسفیکشن کی بات ہے. اینڈ Lord contentment still I crave because thou gavest such. The main thing he says that اگر اس کو کچھ چاہیے, this is the only thing he wants more is the contentment, and prays to God to bless him with satisfaction, because it is only God who satisfy him with his blessing. اور اگر اب اس کو مزید کسی چیز کی کوئی ڈیزائر ہے, کوئی گریڈ ہے یا لالچ ہے اس کے اندر, تو وہ بس یہی ہے کہ اللہ اس کو اسی طرح کا اور اطمینان بخشے, اور مطمئن وہ ہو, اور سیٹسفیکشن اللہ کی طرف سے ملے, اور وہ اللہ کی تعریف کرتا رہے, اور اللہ کی تعریف میں ہی اس کو سکون ملے. اور یہی چیز ہے جو وہ اللہ سے مانگتا ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ یہ جو اطمینان اور سکون ہے, دنیا کی کوئی خزانہ, دنیا کی کوئی قیمتی چیز کی خریداری, گاڑیاں, بنگلے, قیمتی کپڑے, جوتے, یہ اس کو یہ سیٹسفیکشن اور کنٹینٹمنٹ نہیں دے سکتے. اس کو پتہ ہے اگر مجھے یہ سیٹسفیکشن ملنی ہے تو میرے اسی رب کی ذات سے مجھے یہ ملنی ہے. یعنی اللہ نے میرے دل میں وہ سکون اور وہ اطمینان اللہ نے میرے دل میں ڈالنا ہے, تو ہی مجھے یہ نصیب ہونا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں, آپ نماز نہیں پڑھتے اور آپ زیادہ تر ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں یا اللہ سے دوری اختیار کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے, آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی, آپ کو ایسا لگتا ہے کچھ خالی خالی ہے, ایسا ہے کہ کوئی چیز آپ سے لے لی گئی ہے. تو بس وہ یہی سیٹسفیکشن چاہتا ہے, اللہ سے کنیکشن چاہتا ہے. Fullness to such a burden is that go on pilgrimage, here little and hereafter bliss is best from age to age, which means the life is a holy pilgrimage. It takes man to the next world. کہ اس دنیا میں ہم عارضی رہنے کے لیے آئے ہیں, ہمیں اگلی دنیا میں جانا ہے. یہ تو ایک ہمارا ہولی پلگرمیج ہے, ہمارے لیے ایک حج نما چیز ہے, اور اللہ کے راستے میں جانا ہے. He further says that he lives in bliss for ages to come. جو کہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے, اس کی دنیا بھی بھلائی میں گزرتی ہے اور آخرت بھی بھلائی میں گزرتی ہے. یعنی وہ پرسکون زندگی اور پرسکون موت حاصل کرتا ہے, اور موت کے بعد آخرت میں اس کو اچھے انعامات سے نوازا جاتا ہے. He believes that God saves those who are free from desires and greed. This life is a holy pilgrimage. It takes man to the next world where he is free from all the worldly desires and feels contented. Thereafter he lives in bliss for ages to come. اور اس اسٹینزاز میں وہ اس نے بات ہی ختم کر دی ہے کہ دیکھیں, اس کو اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ جو ہے ان لوگوں کو ان کی حفاظت کرتا ہے جو بہت زیادہ خواہشات زندگی میں, دنیاوی خواہشات اور لالچ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اور دنیا میں جو اپنی زندگی ہے اس کو ایسے گزارتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں. یعنی اللہ کا دین جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں. بیسیکلی تو یہ پوئم ایک کرسچن نے لکھی ہے, لیکن اگر ہم آپ کو روحانی پیشوا مسلمان کے ہوتے ہوئے بتانا چاہیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے. اور کرسچنز جو ہیں ان کے جو آپ کو پتہ ہے سینٹ ہوتے ہیں, اور ان کے جو پادری وغیرہ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ لوگوں کو یہی چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کا, آپ کسی کا دل نہ دکھائیں, آپ کسی کے ساتھ برائی نہ کریں. اگر آپ اللہ سے رضا چاہتے ہیں اللہ کی, تو اللہ کی سیٹسفیکشن جو آپ کو ملے گی وہ اسی صورت ملے گی کہ آپ اپنا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ اچھا رکھیں, اور لوگوں کو آپ سے فائدہ پہنچے اس دنیا میں, تاکہ آپ کی آخرت جو ہے وہ بہتر ہو. اور پھر وہی آخری دنیا جو ہے وہی آپ نے وہاں, کیونکہ موت نہیں ہے تو آخری دنیا آپ کی ساری زندگی وہ اللہ نے جو عطا کرنی ہے وہ پھر سالہ سال چلنی ہے, ایجز ٹو ایجز چلنی ہے, وہ کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. تو ہوپ فلی بچوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. اللہ کے پاس.